बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मुज़ी वबा से निजात अता फरमाए। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और बड़ी खबर ये है कि BNP मैंगल ने आज PTI की हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आज जनाब अख्तर मैंगल साहब ने जब पार्लियामेंट में गुफ्तगू की है कौमी असम्बली में, तो उन्होंने अपना इजहार ख्याल भी किया और ये ऐलान किया कि वो ये आज ऐलान करते हैं कि PTI के साथ जो उनके ग्रुप का, उनकी सियासी जमात का इत्तेहाद था वो ख़त्म करने जा रहे हैं। और उसकी उन्होंने वजूहात भी बयान की, जो उसके पीछे पसे पर्दा पहले से कुछ नाराज़गियाँ चल रही थीं उसका भी उन्होंने इजहार किया। और वो एग्रीमेंट जो कि PTI और मैंगल ग्रुप के दरमियान हुआ था वो आज ख़त्म हो गया। और अख्तर मैंगल ने तकरीबन वही बात की आज कि उसके जो 6 निकात थे जिस पर इत्तेफाक किया गया था, जिस पर जहांगीर तरीन और यार मोहम्मद रिंद के दस्तखत मौजूद थे, उनमें किसी शिक पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। इन डिटेल बात करेंगे। इसके साथ साथ आज सिंध ने भी अपना बजट पेश किया है और काफ़ी शोर शराबे में ये बजट वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पेश किया। उस हवाले से क्या सूरत हाल रही, उसमें क्या मुख्तलिफ है विफाक से, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ आज की एक अहम शख्सियत का भी जिक्र करेंगे जो इस दुनिया से चल बसी है और जो पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर भी थे और जो कि हम ये कह सकते हैं कि निस्फ सदी तक पाकिस्तान में कंपेयरिंग के हवाले से जो एक आइडियल शख्सियत है, एक बड़ा नाम है, और जिनके बारे में जिन्होंने ख़ुद एक जुमले को ना सिर्फ जन्म दिया बल्कि उस जुमले की वजह तारुफ भी बने कि देखती आँखों सुनते कानों तारिक अजीज़ हमसे बिछड़ गए। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले जिक्र करेंगे आज की एक बड़ी सियासी पेशरफ्त है कि अख्तर मैंगल ग्रुप जो है वो आज अलग हो गया PTI की हुकूमत से। ये इत्तेहाद से अलहदगी कितना एक डेंट डालेगी PTI की हुकूमत पर? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये हुकूमत के लिए अब मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई हैं और ये ऐसी मुश्किलात हैं कि जो शायद ख़त्म ना हो सकें। और ये अब जो अख्तर मैंगल साहब जो सियासत कर रहे हैं, या इनसे पहले इनके वालिद साहब जो थे सरदार अताउल्लाह खान मैंगल, मुझे बहुत अताउल्लाह मैंगल साहब से भी मिलने का इत्तफाक हुआ, कहीं मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी की। वो बड़ी नज़रियाती सियासत करते थे, बड़ी नज़रियाती बात करते थे। तो ये जो मैं समझता हूँ अख्तर मैंगल साहब ने जो अलहदगी का ऐलान किया है, ये ऐलान उन्होंने ये नहीं है कि ये कल को वापस आ जाएंगे जैसे हमारे पंजाब के दोस्त करते हैं कि जी कुछ मनवाना हो या वजारत लेनी हो, जो पंजाब में उनके इत्तेहादी हैं कि जी वजारत दे दी जाए या कोई और काम करना हो तो वो जनाब आ जाते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा काफ लीग के तारक बशीर चीमा साहब जो हैं, जैसे ही मुतालबात जो हैं उनके मंजूर होते हैं तो उनके कह के फिर बंद नहीं होते। सरदार अख्तर मैंगल ऐसे नहीं हैं। सरदार अख्तर मैंगल ने जो बात की है अब उस पर वो खड़े हो जाएंगे और उन्होंने जो हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान किया है, उन्होंने खुद आज असम्बली में कहा कि मेरी पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है। बिल्कुल, आज उन्होंने असम्बली में अख्तर मैंगल साहब ने क्या कहा और किस तरह से ये ऐलान किया, आइए सुनते हैं कि अख्तर मैंगल क्या कह रहे हैं। बड़े हमें कहते थे लेकिन हम ना समझते, उनकी बात नहीं समझते थे। कहते थे बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे इस राह में। तो हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहादी खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। बड़ी पेशरफ्त है ये आज की मौजूदा हुकूमत, जो हुकूमत साजी हुई थी उसमें अख्तर मैंगल को जिस तरह से शामिल किया गया था। तरीन साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और ज़ाहिर है आपकी नज़र है सियासी तारीख पर भी। आपने एक जो नफ्सियात है नवाबों की और सरदारों की बलूचिस्तान की, जिस तरह से उन्होंने सब्र किया और अब ये अलहदगी है तो शायद फिर वापसी मुमकिन नहीं होगी। आज उन्होंने बहुत सारे गिले शिकवे किए। एक तो हम वो जो 6 नकाती एजेंडा है उन्होंने कहा उसमें ज़ाहिर लापता अफराद की बाजियाबी थी, एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा था, फिर डैम बनाने का मुतालबा था, दीगर मुतालबात थे, उस पर हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें हुकूमत ये ना कहे कि खाली ख़जाना उन्हें वर्से में मिला है। तो इसका मतलब है ज़ाहिर है ये एक बड़ी शिकायत है बलूचिस्तान की, पहले भी रही है और अब वो ज़्यादा शद्दोमद के साथ आई है कि हमसे मुआहदा भी किया गया, वादा भी किया गया, उसके बावजूद हमें कुछ नहीं दिया जा रहा।
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جو بنگلہ اپنا بلوچستان کی محرومی ہے نا، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سردار عطا اللہ مینگل کا جب چیف منسٹر تھے ان کا بڑا کارنامہ تھا. نقی صاحب شاید آپ کو یہ بات ہو سکتا ہے اس وقت آپ بہت چھوٹے ہوں، یہ سردار عطا اللہ مینگل جب چیف منسٹر بنے تو انہوں نے بلوچستان کے لیے کوئٹے کے لیے بورڈ علیحدہ بنایا، ورنہ پہلے میٹرک کا جو بورڈ تھا وہ ملتان بورڈ تھا، ان کے لڑکے یہاں آیا کرتے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سردار عطا اللہ مینگل نے بہت کام کیے. سردار اختر مینگل جب چیف منسٹر تھے تو بھی انہوں نے بہت کام کیے، لیکن ان سے جو معاہدہ طے کیا گیا تھا، اور پھر اب حکومت کے لیے مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ یہ سارے معاہدے جو تھے یا حکومت بنانے میں جو آدمی اہم رول کر رہا تھا وہ ہیں جہانگیر ترین صاحب، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس وقت چلے گئے ہیں ملک سے باہر. اور اب اس حکومت میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسے کیلیبر کا آدمی ہو جو سردار اختر مینگل کے پاس جائے اور سردار صاحب اس کی بات سنیں، مجھے نہیں لگتا. اور اب آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کا قلعہ تھا اس میں سے اب اس دیوار میں سے اینٹیں اب نکلنا شروع ہو گئی ہیں، صحیح. اور آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھیں گی. جی اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، بالخصوص بلوچستان کے معاملے پر. بہت شکریہ بلوچ صاحب، آپ نے وقت دیا. ہم سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اختر مینگل نے پہلے اتحاد کیا، پھر ان کے سیاسی جماعت نے آج پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، پی ٹی آئی سے، حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گلے شکوے تو میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں یکساں ہیں ان کے؟ ہلو جی ڈاکٹر صاحب، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہاں، اب ذرا زور سے بولیں، کم آئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج جس طرح سے اختر مینگل گروپ نے علیحدگی کا اعلان کیا حکومت سے، کیا یہ بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کی عوام کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ کیا وہ اس کو مثبت لے رہے ہیں، منفی لے رہے ہیں؟ کیا کہنا ہے آپ کا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سردار اختر مینگل صاحب نے اپنی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے کیا ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اگر حقیقت دیکھا جائے یہ فیصلہ اسے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، اور اور بھی اگر گہرائی کی طرف جائے تو اس کو ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے تھا، مدد نہیں کرنی چاہیے تھی. اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ برائے نام ہے، یہ ربر اسٹیمپ ہے. اصل حکمران اور ہے. یہ سارے یہ جو ہے ایسے ہی بت بنائے نظر آتے ہیں، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. حقیقت میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ لائے ہوئے لوگ ہیں، یہ پھر ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں وہ طاقتور لوگوں کا. میری نظر میں اگر مجھ سے مشورہ کیا جاتا تو میں ان کو یہ کہتا کہ آپ کو اس حکومت کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتا. لیکن پھر بھی جو انہوں نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے یہ درست فیصلہ ہے. اس کو بلوچستان کے عوام اس فیصلے کو میری طرح خیر مقدم کرے. ڈاکٹر صاحب سجاد ترین بول رہا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے اب مستقبل کی جو سیاست ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو سادہ زبان میں کہوں کہ اس فیصلے کے بلوچستان کی سیاست پر مثبت اثرات ہوں گے، مثبت اثرات ہوں گے. اور لوگ یہ بلوچستان کے عوام پہلے بھی سوچ رہے ہیں، اب بھی وہ اس سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہاں جب تک حقیقی جمہوریت، حقیقی وفاق، آقا غلام کا نظام ختم نہیں ہوگا، حاکم محکوم کا نظام ختم نہیں ہوگا، حقیقی وفاق و حقیقی جمہوریت کے ذریعے اس وقت تک یہ جو بھی حکومتیں بنیں گی وہ ان کا رول ایک تابع وہ رول ہوگا، تابع داری کا رول ہوگا. تو یہ ظاہر ہے اس فیصلے سے بلوچستان کے عوام کا یہ سوچ پختہ ہو جائے گا، یہ بات ان کی پختہ ہو جائے گی کہ جناب یہاں یہ جو لنگڑی لوڑی جمہوریت لائی جاتی ہے یا سلیکٹڈ حکمران لائے جاتے ہیں یا برائے نام انتخابات ہوتے ہیں یا دھاندلی اور دھاندلی کے ذریعے جو انتخابات ہوتے ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ حکمران جو 72 سال سے مسلط ہے غیر جمہوری قوتیں وہ حکومت میں ہم ہر حال میں رہیں اور تمام وسائل ان کے تابع ہو. اور یہ جو قومی وحدت ہے ان کے چاہے بلوچستان ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، سیراکی وسیب ہو، ان کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ ریکو ہو، چاہے وہ گیس کی آمدنی ہو، چاہے سندھ کی آمدنی ہو یا خیبر پختونخوا. ڈاکٹر صاحب اس سوچ کو پختگی ملے گی کہ یہاں
لنگڑی لولی جمہوریت جو ہے اس سے کچھ نہیں ملے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ملک کی جو پارٹیاں ہیں, جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں, یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور مذہبی تنظیمیں ہیں, پارٹیاں, جماعتیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو آپ گڑبڑ بات کرتے ہو, کبھی جا کے ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہو, کبھی جا کے ان کی تابعداری قبول کرتے ہو, یہ سلسلہ نہیں چلنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو بڑی جماعتیں کہتے ہیں, جمہوریت کے دعوے دار ہیں. خدا کے بندے, جمہوریت کے مسئلے پر ثابت قدم رہو, جمہوری سوال کو تو حل کرنے میں مدد کرو. جمہوریت کی بات چلو, آپ باقی چیزوں کو چھوڑیں. حق حکمرانی کی بات ہے, قومی حفاظت کے اختیارات کی بات ہے, اس کو آپ نظر انداز کریں. اس پر جو اپنی بات پر قائم رہو کہ بھائی پاکستان کا مسئلہ جو ہے حقیقی جمہوریت اس کے لیے ایک راستہ کھول سکتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب, آ جائے نا, ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ قوتیں اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں لائیں گی, اور یہ جو جا کے ان کے ساتھ سودا بازی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے بالرسی کو قبول کر کے حکومت میں آتے ہیں, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے سارے سردار جو ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں, کچھ لنڈن میں رہتے ہیں, بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں. بلوچستان کو جو پیسے ملے گئے حقوق آغاز بلوچستان کے نام پر, اس کے علاوہ جو پیسے ملے گئے, وہاں جو کرپشن ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا مشتاق لاشاری پکڑے گئے تو ان کی باتھ روم کے سے بھی پیسے نکلے گئے. یہ جو بلوچستان میں انہوں نے خود ایک کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اس کی ذمہ داری تو وفاق پر نہیں آتی. بس بات یہ ہے, یہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں, ان کو لاتے کون ہے؟ لانے والے دیکھیں, یہ 72 سال سے یہ ہو رہا ہے, یہ جو کھیل ہو رہا ہے بلوچستان میں, ان کو لاتے کون ہے؟ غیر جمہوری قوتیں لاتے ہیں. یہ کوئی اپنے بل بوتے پہ تو وزیر اعلیٰ یا وزیر غزیر نہیں بنتے ہیں. یہ کرپشن کی اصل بنیاد جو ہے وہ قوتیں جو اس ملک میں عوام کی بالادستی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, وہ نادیدہ قوتیں جو عوام کی حکمرانی کے خلاف ہے, وہ لاتے ہیں. یہ پھر ان کے بندے, یہ سارا کرپشن وجہ یہی ہے. باقی آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, بلوچستان رقبے کے لحاظ سے آگا ہے, اور آپ دیکھیں یہ جو ابھی بجٹ پاس ہوا ہے, اس بجٹ میں کیا بلوچستان کے لیے ایک سڑک کوئی ہمارے پاس نہیں ہے لاہور اور کراچی کے اسٹینڈرڈ کا, یہ لاہور اسلام آباد کا ایک حادثہ نہیں ہے. اب یہ کورونا وائرس کا مسئلہ ہوا ہے, آپ یقین کریں بلوچستان کے لوگ در پر دھکے کھا رہے ہیں. کراچی میں ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا, کوئٹہ میں ایک ایسا اسپتال نہیں ہے, ایک ایسا اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہمارے پاس نہیں ہے, جو 2 وے سڑک ہمارے پاس نہیں ہے, 2 رویہ سڑک, کوئی کسی چیز کا رونا رو ہے, کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے, بجلی ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ کی 3G 4G یہ جو ہے وہ ہمیں سہولتیں نہیں ہے. 8 ضلعوں میں تو پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ 3G 4G نہیں استعمال کر سکتے. ہم کیسے, آپ مجھے بتائیں, ہم کیسے آگے ہمیں مواقع مل سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر رحیم بلوچ صاحب, بڑی آپ نے کمپریہنسو بات کی ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. سجاد ترین صاحب, ظاہر ہے ڈاکٹر رحیم بلوچ صاحب نے وہاں کے جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی کی, اس کی ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. لیکن یہ سوال کہ جیسے ابھی آپ نے ایک سوال پٹ کیا ہے اور اس کا انہوں نے جواب بھی دیا ہے, وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک معاملہ ہے جو وہاں سے مسلسل آواز آتی رہتی ہے. آپ جب یہ سردار اور یہ نواب جب حکومتوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو کیا اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ حکومتیں خود نہیں چل رہی ہیں, حقیقی جمہوریت نہیں ہے, پھر ان کو الگ ہونا پڑتا ہے, یا پھر وہ صرف یہ ایک پرسیپشن دینا چاہتے ہیں یا اپنی عوام کو کچھ وقت کے لیے آرام کرتے ہیں؟ یہ کیا کہانی؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, جیسے میں نے وہاں ڈاکٹر رحیم بلوچ صاحب کو بھی کہا کہ ایک سرکاری افسر پکڑا گیا جس کے باتھ روم میں, جس کی گاڑیوں میں اتنی دولت پڑی ہوئی تھی کہ وہ جو بینک کی مشینیں تھیں وہ گنتی گرم ہو گئیں. یہ سارے کے سارے پیسے آخر یہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں نا. اس کرپشن جو ہے بغیر وہاں کے حکمرانوں کی ملی بھگت کے تو نہیں ہو سکتی. حکمران ملے ہوئے ہیں, یہ سردار جتنے ہیں ان کے آپ دیکھ لیں, کسی کے لنڈن میں بچے پڑھ رہے ہوں گے, کسی کے امریکہ میں بچے پڑھ رہے ہوں گے. یہ درست ہے ڈاکٹر رحیم بلوچ صاحب نے جو بات کی, بلوچستان میں محرومیاں بہت زیادہ ہیں. اب کرونا کی وجہ سے وہاں آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی کیونکہ وہاں سہولتیں نہیں ہیں, اور ان کا ذکر خود اپنا ڈاکٹر رحیم بلوچ صاحب نے کیا اور سردار
اختر جان مینگل نے بھی آج جو اسمبلی میں خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کیا. میں جو آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں, میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا جی کوئی واپسی کا راستہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم نے علیحدگی کا اعلان کر لیا ہے, اب ہم اس حکومت کے ساتھ کسی بھی صورت میں واپس نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کیا ہے جناب بلوچ صاحب نے, معروف شخصیت ہے, معروف سیاستدان ہے, ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بلوچ صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. آج علیحدگی ہو گئی ظاہر ہے, اور اس میں یہ شکایات سامنے آئی ہیں کہ بجٹ میں حصہ جو ہے وہ نہیں رکھا گیا, اور جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. کیا اس سے پہلے کوئی ڈائیلاگ ہوا حکومت سے, کیونکہ یہ شکایت تو ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی؟ سر دیکھیں, ڈائیلاگ تو یہ ہے کہ جو انیشیلی جب یہ جولائی 2018 میں انتخابات ہوئے, وفاقی حکومت کا جب قیام عمل میں آ رہا تھا, صوبائی حکومتوں کا قیام عمل میں آ رہا تھا, اس وقت جب ہمارے حمایت کی ضرورت تھی پی ٹی آئی کو, وہ وقت تھا ایک جامع مذاکرات کا, جس میں ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے ان کو کہا کہ بلوچستان کے بہت سے گمبھیر مسائل ہیں, لہذا ہم ذاتی نوعیت سے ہماری کوئی مطالبات نہیں ہیں, ہم کوئی منسٹریوں پہ کوئی اس چیز پہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے, ہم بلوچستان کے براڈر انٹرسٹ میں یا بلوچستان کے وسیع تر مفاد میں جو مسائل ہیں ان پہ بات چیت کرنا چاہیں گے. لہذا ہم نے کچھ نکات ان کے سامنے رکھے, اور وہ نکات ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق انسانی حقوق سے ہے, ان کا تعلق بلوچستان کی تعمیر و ترقی سے ہے, ان کا تعلق براہ راست بلوچستان میں بے روزگاری, بلوچستان کے گزشتہ حقوق سے ہیں, بلوچستان میں جو ہے ایک ٹرانزیشن جو اس وقت چل رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں تشدد کا خاتمہ ہو, خوشحالی آئے, تو ان سب کے لیے وہ بڑے ضروری نکات تھے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت کی کمی ہے, تو وہ ان پہ انہوں نے خود دستخط کیے. جہانگیر ترین صاحب تھے, خٹک صاحب تھے, تو اس کی بنیاد پہ ہم نے جو ہے وفاقی حکومت کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کیا. دو موقعوں پہ ہم نے سپورٹ کیا, ایک تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے, دوسرا یہ کہ جب ان کو صدارتی انتخابات میں ہمارے ووٹ کی ضرورت تھی, جو بہت ہی اہمیت کی عامل ہے, اس لیے کہ بلوچستان میں ہمارے جو ووٹ ہیں وہ جب آپ صدر کا الیکشن ہوتا ہے اس میں بڑے امپورٹنٹ ووٹ ہوتے ہیں, 10 کے قریب ہم ایم پی اے ہیں جس میں بھی ہوں, تو وہ 2 دفعہ جو ہے وہ تجدید عہد وفا انہوں نے ہم سے کی کہ جی ہم آپ کے مطالبات پہ عمل درآمد کروائیں گے. پھر 2-3-4 مہینے گزر گئے, ہم ان کے پاس گئے کہ جی یہ جو آپ نے تجدید عہد وفا کیا ہے ہمارے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک فریم ورک بنتا ہے, اس کا ایک کمیٹی بنتی ہے, ایک ٹائم فریم بنتا ہے. آپ بالکل ایسے اگنور کر رہے ہیں, جہاں آپ کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے, بلوچستان ویسے بھی توجہ میں وفاق کی توجہ کا جو ہے ہمیشہ وہ محتاج رہا ہے, تو آپ بھی عدم توجہی کا شکار بنا رہے ہیں بلوچستان کو. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ بتائیں. پھر میں نے ہی ڈیولپ کیا, ہم نے بیٹھ کے ایک فریم ورک بنایا جس میں ہم نے ایشوز جو ہیں وہ سارے آئیڈینٹیفائی کیے. اس میں ہم نے جو انٹروینشن ہے یا پیکج ہے وہ جو ہے ہم نے وہ کیا, بتایا کس طرح کا ہونا چاہیے. اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے کہ تاکہ ان کے پاس وقت کم ہے, ہم خود ان کی رہنمائی کریں. پھر ہم نے اپنی کمیٹی بنائی, 3 رکنی کمیٹی بنی جس میں سردار اختر مینگل صاحب تھے, اس کمیٹی کا حصہ میں بھی تھا, کہ ہم جو ہیں وفاقی حکومت, عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ جب ہم کمیٹی 2 دن میں بنائیں گے. پہلے انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو کمیٹی میں شامل کیا, پھر انہوں نے نکالا, پھر 2 دن, تو وہ کمیٹی 2 سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ قائم نہیں ہو سکی. تو آپ مجھے بتائیں جب کمیٹی ہی نہیں بنتی تو اس کے بعد یہ مذاکرات کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ آپ ہر 2 لمحے کے بعد عمران خان صاحب کا تو رابطہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اتحاد کو ختم کرنے میں پی ٹی آئی کی سیاسی جو کیا کہتے ہیں امیچیورٹی یا ان کی جو ناپختگی ہے, سیاسی ناپختگی جو پی ٹی آئی کی, اس کا بڑا کردار رہا ہے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم باب ہوگا کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں آپ کے پاس کولیشن پارٹنر تھا جو نہ وزارت کے لیے آیا, نہ کوئی مراد کے لیے آیا, نہ اس نے کوئی پیسے مانگے, نہ اس نے کوئی دولت مانگی, نہ اس نے کوئی اس کا شوگر مل تھا, نہ اس کی کوئی انڈسٹری تھی, نہ اس نے کوئی لون لیے تھے, نہ وہ کوئی جیلوں میں تھے. وہ آپ سے پولیٹیکل پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور سیاسی استحکام کے معاملات پہ اس نے اب تک ایگریمنٹ کیا, اور آپ جو ہیں اس کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ریلیٹڈ نیگوشیشن ایگریمنٹ کو جو ہے آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے اممیچور پولیٹیکل پارٹیوں میں شمار ہونے جائے گا, اور اب تاریخ میں پتہ نہیں کتنے عرصے قائم رہتا ہے. یہ ایک بنیادی طور پر سوال بنتا ہے کہ جب آپ سیاسی عدم پختگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, جب آپ چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیتے, جب آپ اپنے اتحادیوں کی جو ہے جو ایسے معاملات ہیں جو پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کے استحکام, پاکستان کے اندر جو ہے جو بلوچستان جیسے علاقے جو محرومیوں کا شکار رہے ہیں ان کی محرومیوں کو دور کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے روڈ میپ کیا تھا, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکے تو کوئی آپ سب کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ جو فرسٹریشن ہوئی ہے, یہ جو مایوسی ہوئی ہے, یہ اس میں تقریباً ہم نے اپنی طرف سے خدا جانتا ہے بہت کوشش کی ہے. میں خود اس کا حصہ رہا ہوں, 5-6 دفعہ ہم اسلام آباد گئے ہیں, ہم ہر دفعہ بیٹھے رہے ہیں,
ہم نے ہر دفعہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ واحد حکومت ہے. میرا 20 سے 22 سال کا پارلیمانی تجربہ ہے, سینٹ کا, نیشنل اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا. میں نے زندگی میں کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی جس سے کمیونیکیشن خود اتنی مشکل ہو. مثلا جہاں پر پولیٹکس میں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, آپ اپنے معاملات اور اپنے تاثرات اور اپنے خیالات, اپنے احساسات, اپنے جذبات اور اپنے تحفظات کا اظہار کسی سے نہیں کر سکتے یا ان سے مل نہیں سکتے, تو آپ آج ان کے ساتھ احتیاط کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ تو 2 سال تک یہ ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کشادہ دلی ہے. یہ کشادہ دلی ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلتے رہے, اور ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے. یہ حکومت اگر کہتی ہے کہ پچھلی 2 حکومتوں نے بلوچستان کے ساتھ یہ 2 جماعتوں نے زیادتی کی ہے, یہ ایک مثالی جماعت بن سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ سیاسی ناپختگی کی وجہ سے آج وہ اس دورائے پہ آ گئے ہیں کہ آپ کو اس کو یہ دیکھنا نہیں ہوگا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی الگ ہوا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کی ایک لیجٹمیٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کا جو کیا کہتے ہیں اثر ہوگا, امپیکٹ ہوگا, وہ جنرلی بلوچستان میں بہت پڑے گا. آپ کی اس کی سیکیورٹی پہ, آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ, آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ, آپ کا سی پیک ہے, آپ کے یہاں نوجوانوں کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی, وہ دوبارہ مایوسی میں تبدیل ہو سکتی ہے. لوگ ہمارے بہت چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں. ابھی ایک دوست بات کر رہے تھے, مجھے پتہ نہیں کسی سرکاروں کے بچے لندن میں پڑھتے ہیں, فلانا کرتے ہیں. بھائی دنیا میں آج کل تو ریڑھی والے کوئی بچے بھی لندن میں پڑھتے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ مطلب آپ لے آتے ہیں بلوچستان کے سارے ایشو کو لے آتے ہیں, کسی سردار یہ ہے, سردار وہ ہے. اس دفعہ جو سارے ایشوز تھے یہ بلوچستان اور پاکستان کی فیڈریشن کی اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے بی این پی نے ریز کیے تھے, اور انفارچونیٹلی وہ ساری چیزوں کو جو ہے پی ٹی آئی سمجھنے میں قابل ہے. ثناء اللہ, سجاد ترین بول رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی, اب دوبارہ اتحاد کی تو کوئی امید نہیں ہے نا کہ کل کو حکومت کے لوگ آئیں آپ کے پاؤں پکڑ لیں, جیسے پنجاب کے ہمارے دوست ہیں وہ ان کے اتحادی, تو ان کی مطالبات مانے جاتے ہیں تو وہ پھر ساتھ مل جاتے ہیں. اب آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے نا سردار صاحب نے. سر ہم بلوچ لوگ ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کوئی آ کے ہمارے پاؤں پڑے اور ہم دوبارہ اتحاد سے بنائیں. ہمارے سیدھا سادہ بلوچستان کے مفادات کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک فریم ورک تھا, کچھ نکات تھے. مجھے نہیں پتا کہ ابھی سردار صاحب کی اسپیچ کے بعد ان میں کتنی سنجیدگی آتی ہے, کتنے ان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے, کتنا وہ لوگ جو ہے آ کے کہتے ہیں کہ جی واقعی بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سردار صاحب آپ بے شک ہمارے ساتھ نہ رہیں, لیکن ہم نے آپ ساتھ کمٹمنٹ کی کہ ہم پورا کریں گے. آپ 2-4 مہینے تک دیکھیں. اگر دیکھیں سیاست میں پولیٹیکل جو یہ ٹرانزیشن ہوتے ہیں, اس میں الائنسز ہوتی ہیں, اس میں جو ہے ان کا ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے, ان کا بننا ہوتا ہے, یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ عرص آخر کبھی نہیں ہوتی. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جی اب 2-3 سال ڈیفینیٹلی ہم نے سب نے پارلیمنٹ میں رہنا ہے, خدا کریے اسمبلی اپنی مدت پوری کریں. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں بڑا پولیٹیکلی, میں پالیٹکس میں سیاست میں جو ہے ہمیشہ مذاکرات کی, بات چیت کے اور معاملات کو ایک دوسرے کو سمجھانے کی, کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف لے جانا ہے, آپ کو گریٹر کولیشن یعنی ایک بہت ہی وسیع مخلوط حکومتوں کی طرف جائیں گے. پاکستان میں کوئی بھی سنگل مینڈیٹ اب لے کے نہیں آ سکتا. تو میرے خیال میں یہ جو کہہ دینا کہ جی بالکل ہم نے, ہاں اس وقت ہم نے چھوڑ دیا ہے, اس بجٹ میں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. ان حالات میں جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اس وقت ہم نہیں ہیں. اچھا ثنا, یہ بتائیں کہ اس وقت آپ سے جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں جہانگیر ترین صاحب جو تھے وہ مین رول کر رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے. جہانگیر ترین صاحب تو اس وقت ناراض ہیں, وہ تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں. تو اب آپ کس سے یہ گلہ کریں گے اور کس کو یہ بتائیں گے کہ جی آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کو تو اپنے اراکین جو ہیں وہ نہیں ملتے, ان کو نہیں ملتے, وہ بیچارے گلے کرتے رہتے ہیں نجی محفلوں میں. بس دیکھیں بالکل یہی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں, ٹائم ہے نہیں ہے. دیکھیں جب تک پی ٹی آئی نے اپنا جو سینسیبل پولیٹیکل جو ونگ ہے جس میں اس کے سیاسی لوگ ہیں جن پہ لوگوں کا اعتماد, جن پہ لوگوں کا جو ہے بھروسہ بن سکتا ہے, وہ لوگوں کو سامنے نہیں لاتے, مذاکرات نہیں بنتے, پی ٹی آئی اسی طریقے سے میرے خیال سارے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہی ہے. اور میرے خیال میں یو آر رائٹ کہ جہانگیر ترین صاحب اس وقت بالکل خود ہی پی ٹی آئی میں کافی سائڈ لائن ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ جو مین جن پہ ہم نے بھروسہ بھی کیا وہ پولیٹیکل فیس تھے یا سیاسی ان کا چہرہ تھا پی ٹی آئی کا, وہ جہانگیر ترین صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, اپنا خٹک صاحب تھے, پرویز خٹک صاحب تھے. تو ہم نے ان پولیٹیکل فگرز اور فیسز کی بیسس پر عمران خان صاحب, کیونکہ ہمارا عمران خان صاحب کے ساتھ یا عمران خان کا کسی کے ساتھ سیاسی کولیشن کا کبھی ایکسپیرینس نہیں رہا ہے. تو میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب بڑے ذمہ دار شخص ہیں, وہ ان کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اور آ کے کہیں
اوپنلی کہیں کہ ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں, ہم نے واقعی 2 سال میں ان کے توجہ نہیں دی. اگر وہ اپنی رویے میں کوئی تبدیلی لے آتے ہیں, ہم بلوچ لوگ ہیں, ہمارے دروازے کھلے ہیں, مذاکرات بات چیت کے لیے تو کسی سے بھی بند نہیں ہوتے, لیکن اس وقت یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ ہم اس روش اور اس رویے کے ساتھ پیچھے ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ثنا بلوچ, آپ نے یہ کہا کہ مذاکرات ہمارے کے لیے دروازے کھلے ہیں, اس بات کی پھر کیا ضمانت ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے جی آپ کے کام کریں گے, جو مسائل ہیں, جو نکات طے ہوئے معاہدے پہ, اس پہ عمل درآمد ہوگا اور پھر 2 سال اور گزر جائیں؟ نہیں دیکھیں جی, یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ تو انہوں نے 2 سال کیے, مثلا ہماری یہ ناراضگی جو ہے, جو جب ہماری کولیشن میں جب ہم داخل ہوئے 6 مہینے 5-6 مہینے کے بعد ہی دراڑیں پیدا ہو گئی, کیونکہ ان کا جو میں نے کہا کہ جو کمیونیکیشن کا طریقہ کار ہے یا رابطے کا طریقہ کار ہے وہ شروع سے ہی غلط تھا. ہم نے ان کو کہا کہ کولیشن میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کولیشن گورنمنٹ میں کوآرڈینیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کوآپریشن ہوتی ہے, کنسلٹیشن ہوتی ہے, یہ مشاورت, رابطے, روابط, بات چیت, یہ دروازے شروع سے ہی بند تھے. 2 سالوں سے اس طرح کے معاملات تھے, ان کو یاد دلاتے تھے. اب اس دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی ان کے خاموشی سے, تقریر سے جو ہے ہم جو ہے مطمئن ہو کے دوبارہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے. ابھی اگر دیکھ رہے ہیں کہ اگر کیا ہوتا ہے, دوسری اپوزیشن جماعتیں بھی شاید میدان میں آ جائیں گی, تو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس وقت کے ساتھ انفولڈ ہوں گی 1-2 ہفتے میں, لیکن فی الحال جو ہے ان کی کسی زبانی کلامی سے جو ہے انشاءاللہ ہم واپس جا پائیں گے. اچھا ثنا, یہ بتا دیں ذرا کہ کرونا کی بلوچستان میں کیا صورتحال ہے, اور جو صوبائی حکومت ہے اس کے جو اقدامات ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ سر, کورونا نے تو یقیناً پورے پاکستان میں جو تباہی مچائی ہے, اب یہ وبا ہے, خدا کرے کہ اس کو قابو میں رکھ سکے. میں یہ پھر یہی کہتا ہوں, بلکہ میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ ہمارے ہاں ایک قومی حکمت عملی نہ ہونے کے باعث بڑے شروع سے ہی تمام صوبوں سفر کر رہے ہیں, جس کا بھی براہ راست ذمہ دار میں فیڈرل گورنمنٹ کو ٹھہراتا ہوں. کورونا کو آج اتنا عرصہ ہوا ہے, عمران خان صاحب نے آج تک کوئی تکلیف بھی نہیں کی, کوئٹہ آ جاتے 1 دن کے لیے اور کوئی 2-4 دن کے لیے بیٹھ جاتے. فرنٹ لائن پروونس یہی تھا, ساری چیزوں میں فرنٹ لائن پروونس یہی ہے. جب کورونا کا بھی کرائسس آیا تو تفتان سے ہی کرائسس کی جو ہے ہمارے صوبے میں, ملک میں داخل ہوا. تو صرف میں پروونشل گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا چاہتا, میرے خیال میں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی جو حکمت عملی ہے, طریقہ کار ہے, اس کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باعث پورا پاکستان اس وقت کورونا کے باعث سفر کر رہا ہے. بہت شکریہ ثنا بلوچ صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. اب ظاہر ہے بہت سی ڈیٹیل باتیں ترین صاحب کی ہیں آج ثنا بلوچ صاحب نے, اور وہی جو شکایات ہیں انہی بنیاد پر علیحدگی اختیار کی. لیکن ایک بات کہ مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے, اور پھر انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ 1-2 ہفتے میں جو مزید پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی انفولڈ ہوں گی. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے, ہر زبان پر سوال. 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے, کھانسنے, چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط. ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں. کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں. کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں. ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری. بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع. This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے, ہر زبان پر سوال. 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے, کھانسنے, چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط. ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں. کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں. کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں. ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری. بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع. This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے, ہر زبان پر سوال. 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے, کھانسنے, چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط. ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات بالخصوص اس تناظر میں کہ آج BNP مینگل نے PTI حکومت سے کہ اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. زیادہ ترین صاحب, ثنا بلوچ صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بہت سے گوشوں پر, بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی. ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ کیا معاملہ ہوا, کس طرح سے کمیونیکیشن گیپ ہوا, ساری باتیں ہوئی. لیکن ایک بات
کہ جب یہ سوال آتا ہے کہ آئندہ کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی، تو انہوں نے کہا ایک تو مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے، ظاہر ہے یہ جائیں گے، وہ بات کریں گے، پھر سے وہ رکھے جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ مزید اپوزیشن جماعتیں بھی شاید ان کے ساتھ ملیں اور 1-2 ہفتوں میں مزید جو سیاسی پیش رفت ہے وہ مزید واضح بھی ہو جائے گی، وہ انفورڈ بھی ہوگی، تو ظاہر ہے ان کا پاس کچھ لائے عمل ہوگا، کچھ پلان ہوگا آئندہ کا۔ نہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ ان کے پاس کوئی پلان ہو یا نہ ہو، اب آپ خود حکومتی لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے اور ان کے وزراء سے۔ ان بہت سارے اراکین جو ہیں، میری ان سے مختلف گائے بگائے ملاقات ہوتی رہتی ہے، جو الیکٹ ہو کے ہیں، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں ووٹ لیے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیبنٹ میں وہ لوگ قابض ہیں جو ٹیکنوکریٹس ہیں، اور جو دوست ہیں، کسی سے تعلق ہے، کسی کی رشتہ داری ہے، کوئی اپنے اور کسی فن کی وجہ سے آ گیا ہے، وہ تمام اراکین کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو اتحادی ہیں، وہ اتحادی بھی ناراض ہیں۔ وہ لوگ جو آزاد بن کے آئے تھے اور جن کو جہانگیر ترین صاحب جو آزاد الیکٹ ہوئے اور جہانگیر ترین صاحب ان کے جہاز بھر بھر کے ان کو لائے تھے، وہ لوگ بھی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثناء اللہ بلوچ نے ایک بات کی، آپ نے غور کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی جو ہے نا سیاسی پختگی نہیں ہے، یہ میچور نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو گالیاں دینا، اپوزیشن کو برا بھلا کہنا، یہ کوئی فن نہیں ہے کہ جو آدمی اپوزیشن کو گالیاں دے یا اپوزیشن کو برا بھلا کرائے، پرائم منسٹر اس کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے اور اس کو زیادہ کہتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ ان میں کوئی ایسا آدمی، پوری جو پی ٹی آئی ہے، جہانگیر ترین صاحب چلے گئے ہیں، اب پی ٹی آئی کے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو اپوزیشن سے بات کر سکے۔ یہ ساری حکومت بنانے میں جہانگیر ترین صاحب کا جو رول تھا، باقی کسی کا کوئی رول نہیں تھا۔ جہانگیر ترین صاحب اب نہیں ہیں، اب کوئی آدمی ایسا نہیں ہے۔ پرویز خٹک صاحب ناراض ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بہت زیادہ ناراض ہیں، تو یہ شاہ محمود بالکل ان کے بے شک ان کے ساتھ ہوں، لیکن اندر سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ ان کی اپنی کچھ چیزیں ہیں جو طے نہیں ہوئی، ان کے ساتھ معاملات نہیں ہوئے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آزاد گروپ جو آزاد جیت کے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ علیحدہ ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیے گا ایم کیو ایم، پھر جی ڈی اے جو سندھ میں گئے ہوئے ہیں پرائم منسٹر، وہ جی ڈی اے والے لوگ جو ہیں، تو اب مشکلات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک مشکلات بنیادیں ہل چکی ہیں، بنیادیں جو ہے وہ بنیادیں ہل گئی ہیں، اور اب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جائیں گی۔ جی ہمیں جوائن کیا ہے میر باز کھتران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آج بڑی سیاسی پیش رفت ہو گئی اور ظاہر ہے اس پیش رفت کے بعد کچھ اور سیاسی پیش رفتیں بھی متوقع ہیں، بالخصوص جب ہم بلوچستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ سر کیا ہونے چاہ رہا ہے؟ جی سر، کیا ہونے جا رہا ہے آئندہ کا؟ آج اختر مینگل صاحب نے حکومت سے کہ اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، تو آئندہ بلوچستان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے سیاسی طور پر؟ بھائی میرا نہیں خیال ہے کہ اختر مینگل صاحب تو خیر سینئر سیاستدان ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی پکا آپس میں ناراضگی ہے۔ یہ میرا خیال ہے واپس بدل جائے گی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اس سب سے ہٹ کر ہے۔ یہ تو وہ بہانہ کیا کہتے ہیں، اختر ہے اور نشانہ کوئی اور ہے، عمران ہے یا جو بھی ہے۔ یہ حکومت سجاد بھائی نہ اختر لایا ہے، نہ آپ لائے ہیں، نہ میں لایا ہوں۔ جب تک وہ جنہوں نے لایا ہے وہ نہیں کہیں گے، اتنے تک یہ حکومت ہمارے سر پر سوار رہے گی۔ اور ویسے بھی 4 سیٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے۔ بلوچستان کی ٹوٹل سیٹیں جو کہ سیٹیں 20 لاکھ سے بھی کم ہے تعداد میں، ساری بھی چھوڑ جائیں تو ان کو فرق شاید نہ پڑے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کٹ موشن پر، کسی فائنانس کے بل پر اگر وہ شکست کھا جائے تو حکومت آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی، اختر مینگل صاحب نے اچانک یہ اعلان کیوں کر دیا؟ بس آپ یہ تو خیر اختر مینگل بہتر بتا سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاید کسی نے منع کیا ہو، کسی نے ساتھ چلنے کے لیے نہ کہا ہو۔ ویسے یہ 2 سال سے یہ جو ان کے ساتھ وعدے ودود کیے جا رہے تھے، ایک لحاظ سے اختر مینگل کا جو تھا پروگرام وہ اچھا تھا، لیکن وہ انہوں نے وفا نہیں کیا ہے۔ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، وہ جو وفا نہیں کیا ہے وہ آخر ان کا پیمانہ صبر جو لبریز کر گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے موجودہ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یار دوست درمیان میں پڑ جائیں گے، کوئی اور جہانگیر ترین آ جائے گا اور بنا لے گا، کوئی اور جہانگیر ترین آ جائے گا اور نشانہ کوئی اور ہے۔ بہت شکریہ جناب میر باز کھتران صاحب، آپ نے ڈیٹیل بات کی ہے۔ اور سر یہ تو معاملہ جو ہے ظاہر ہے سینئر سیاستدان بلوچستان کو دیکھتے ہیں، یہ سوال ابھی ثنا بلوچ صاحب سے جیسے اور یا ڈاکٹر صاحب سے میں نے بھی کیا تھا کہ پھر اس کے بعد آپ نے بھی کیا،
اب ظاہر ہے دوبارہ آتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، اور میرے خیال میں پھر ظاہر ہے معاملہ وہی ہوگا، بلوچستان میں وزارت کا معاملہ بھی ہے، وزارت اعلیٰ کا معاملہ بھی ہے، کچھ وعدے ہوئے تھے پورے نہیں ہوئے، جو 6 نکات ہیں اس پر عمل درآمد آج کی بات تو نہیں ہے، اس پر عمل درآمد تو نہ پیپلز پارٹی کے دور میں مکمل ہو سکا نہ نون لیگ کے دور میں ہو سکا۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آج صبح جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اختر مینگل صاحب اسمبلی میں جائیں گے اور اعلان کر دیں گے، تو اس دوران میری کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، تو ایک حکومتی وزراء سے بھی میری بات ہوئی، بہت اہم وزیر ہیں، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آخر اختر مینگل صاحب نے جو آپ سے معاہدہ کیا تھا اور اختر مینگل صاحب کے جو نکات ہیں اس پر آپ عمل درآمد کیوں نہیں کر پائے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بالکل واضح مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اختر مینگل نے جو نکات ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں یا پرائم منسٹر عمران خان کے رکھے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے، وہ نکات ہم پورے نہیں کر سکتے، لہٰذا اختر مینگل صاحب اگر جاتے ہیں تو بے شک چلے جائیں، ان کے نکات جو ہے وہ پورے نہیں ہوں گے، حکومت ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا شروع میں اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی۔ انہوں نے بہت ساری مجبوریاں کہی ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی، میرے خیال میں ہم اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اختر مینگل کے مطالبات پورے کریں جو نکات انہوں نے کہے تھے۔ تو کیا یہ بات اختر مینگل صاحب نہیں جانتے؟ میں سمجھتا جب ہوں وہ اگریمنٹ کر رہے تھے اور یہ 6 نکات آپ کے بھی سامنے پڑے ہیں، میرے بھی سامنے پڑے ہیں، ان میں سے جتنے نکات ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، کیا اتنے مجھے ہوئے سیاستدان نہیں جانتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اور پاکستان ترقی کرنے کے لیے، بلوچستان ترقی کرے جو ہے اور پاکستان میں ایک سیاسی استحکام پیدا ہو، وہ آپ کو پتہ ثناء اللہ بلوچ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ سیاسی استحکام پیدا ہو جس کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے چلیں۔ جب الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن نتائج پر بہت سارے کوسچنز ہوئے، بہت سارے سوالات ہوئے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے تو اپوزیشن کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ اوتھ ہی نہ لیں، کوئی حلف بھی نہ اٹھائے، اور الیکشنز کے نتائج پر وہ بہت سارے اعتراضات تھے، لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں جب ان کو پتہ چلا وہ فوراً آئے، پیپلز پارٹی کے لوگ آئے تو انہوں نے ساری اپوزیشن کو راضی کیا اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، اگر ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو پھر اس سے بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی طرح سارے لوگ گئے، انہوں نے حلف لیا، تو سردار اختر مینگل جو ہیں وہ بھی اسی طرح انہوں نے معاہدہ کیا کہ یقیناً یہ جب بات چیت ہو رہی ہے تو ان کے لوگ جو ہیں جو مطالبات ان کو کہا گیا ہے، ان کی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو نے جو مطالبات کہے وہ انہوں نے معاہدے پہ رکھے اور معاہدے پہ باقاعدہ سائن ہوئے، ٹھیک ہے، اس میں جہانگیر ترین صاحب تھے، اس میں پرویز خٹک صاحب تھے، شاہ محمود قریشی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال ہے، دیکھیں 2 سال انہوں نے انتظار کیا، 2 سال کے بعد وہ جو مطالبات تھے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب حکومتی وزراء جب یہ بات کہیں کہ ہم اختر مینگل کے مطالبات نہیں مان سکتے تو اختر مینگل کے پاس تو اب کوئی آپشن نہیں ہے نا جی۔ اب اس کے بعد اختر مینگل صاحب کا میرے خیال میں حکومت میں رہنا کوئی مناسب نہیں تھا، تو انہوں نے بجٹ کے موقع پر اب جیسے کھیتران صاحب نے کہا دیکھیں کٹ موشن جب آئیں گے، کٹوتی کی تاریخیں جب آئیں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ کٹوتی کی تاریخوں پر اگر حکومت جو ہے وہ اپنے لوگ پورے نہ کر سکے اور حکومت کو ناکامی ہو تو حکومت خود بخود گر جاتی ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا اکثر ہوتا ہے، جب بجٹ آتا ہے تو خود حکومتی اراکین ناراض ہو جاتی ہیں حکومت سے۔ آپ کو یاد ہوگا جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت جب بجٹ پیش ہوا تو کچھ اراکین جو 70 کے قریب تھے وہ باہر چلے گئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں بیٹھتے، اور سید خورشید شاہ، میں ایوان میں تھا اس وقت، سید خورشید شاہ نے کھڑے ہو کے اسپیکر کو کہا کہ آپ کے تو اپنے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، تو پھر اسپیکر نے اجلاس 15 منٹ کے لیے ملتوی کیا، پھر کارروائی ختم کر دی گئی۔ پھر اگلے دن جو ہیں وہ میاں شہباز شریف نے ان کو فون پر رابطہ کیا، حمزہ شہباز یہاں پہنچے، لوگوں کے جو مطالبات تھے وہ مانے، اپنی پارٹی کے لوگ جو تھے، تو پھر وہ بجٹ منظوری کرانے کا پروسیس شروع ہوا۔ تو یہ ریورسل ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اختر مینگل صاحب سے بات چیت کی جائے اور ان سے یہ کیا جائے کہ اگر ان کے جو مطالبات ہیں جہاں تک حکومت مطالبات مان سکتی ہے کم از کم وہ تو مانے جائیں، ان سے بات چیت تو ہونا، تو جب ان سے بات چیت بھی آپ نہیں کریں گے اور ان کو یہ کہیں گے اور وزراء اس طرح کہیں گے کہ جو ان کے مطالبات ہم مان نہیں سکتے تو پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی بجٹ بھی کوئی پاس ہمیں کرا کے دے دے گا اور سب کچھ اس طرح ہو جائے گا۔ وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تاریخ تھی جو اپوزیشن کو ناکامی ہوئی۔ اب میرے خیال میں صورتحال بدل چکی ہے اور بدلتی ہوئی صورتحال کا ادراک پرائم منسٹر اور ان کے وزراء کو کرنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اسی پر ایک جانب بلوچستان میں یہ معاملہ ہے، جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ حکومت کی ظاہر ہے اینٹیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے گر رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سندھ میں بھی آج بجٹ پیش ہوا ہے
اور سندھ میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں تھوڑا سا ایک ڈفرنس بھی ہے. ایک تو ہم بجٹ کی بھی بات کرتے ہیں وہاں پہ کہ انہوں نے ذرا مختلف کیا ہے پنجاب سے اور وفاق سے، کہ سرکاری ملازمین کا جو معاملہ تھا یا پینشن کا معاملہ تھا اس میں انہوں نے 10% اضافہ کیا ہے سندھ میں. یہ ایک مختلف کام ہے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے اور اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ ملازمین کے حق میں بہرحال ریلیف دیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آج بجٹ پیش ہوا ہے، گزشتہ روز آپ کے علم ہے وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا ہے سندھ کا، انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات نہیں کی، وہ گورنر سے ملے اور پھر اس کے بعد واپس آ گئے. تو وہاں پہ بھی ایک گیپ کی فضا نظر آتی ہے. بلوچستان میں یہ صورتحال ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرائم منسٹر جو وفاق پاکستان اور سندھ کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، پرائم منسٹر تو وہ بھی قائم نہیں کر رہا ہے. دیکھیں آپ مراد علی شاہ کے بارے میں جو مرضیہ کہتے رہیں، لیکن مراد علی شاہ جو ہیں وہ آئینی اور قانونی طور پر صوبہ سندھ کے سربراہ ہیں، وہ وہاں کے چیف منسٹر ہیں. اگر پرائم منسٹر ان سے معاملات نہیں کرے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرے گا، تو آپ مجھے بتائیں صوبے اور وفاق کے درمیان جو غلط فہمیاں ہوں گی، نقی صاحب آپ یقین کریں یہ جو غلط فہمیاں آج پیدا ہو رہی ہیں ان کے تباہ کن نتائج نکلیں گے مستقبل میں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سندھ کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ وفاق والے ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. پرائم منسٹر عمران خان جو ہے، کرونا کی صورتحال ہے، آپ دیکھیں اس وقت جو ہے کرونا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ سعید غنی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ کراچی میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. اس کو کیسے نبٹنا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، ان حوالوں دیکھیں. وہ جو اقدامات کرتے تھے تو وفاق پہلے بھی ان کی مخالفت کرتا رہا. انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کر دیں، پرائم منسٹر نے کہا لاک ڈاؤن نہیں کرنا. پرائم منسٹر لاہور گیا، انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن، پرائم منسٹر نے کہا لاک ڈاؤن نہیں کرنا، پھر اب لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر لاہور آدھے سے زیادہ لاہور بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی، اور اس صورتحال میں پرائم منسٹر نے جو رویہ رکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل رویہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کو چیف منسٹر سے بات کرنی چاہیے، چیف منسٹر کو جو مسائل درپیش ہیں وہ سننے چاہیے. اگر یہ اس طرح نہیں کریں گے اور یہ سیاسی تلخیاں بڑھتی جائیں گی تو یہ حکومت کے لیے بہت نقصان دہ ہوں گی، یہ وفاق کے لیے نقصان دہ ہوں گی اور وفاقی حکومت کے لیے مسائل پیدا کریں گی. اگر آپ صوبے کی حکومت کو یا صوبے کے چیف منسٹر کو دھکیل کے دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو یہ معاملات کل کے لیے پریشانی پیدا کریں گے. پریشانی یقیناً پیدا کرے گا. بجٹ کے حوالے سے بھی آپ کمنٹ کر دیجئے گا. سندھ کا بجٹ ذرا مختلف ہے میرے خیال میں. وہاں کے جو ملازمین ہیں انہوں نے ضرور سکھ کا سانس لیا ہے. سرکاری ملازمین کی ہم بات کریں، بڑا طبقہ ہے، اس میں صرف سیکٹری نہیں ہے اوپر 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے، اس میں 1 سے 6 کے ملازمین بھی ہیں، پی این بھی ہیں، چھوٹے ملازم بھی ہیں جن کا گھر چلتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ سرکاری ملازمین کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رکھتی ہے. وہ سرکاری ملازمین کے لیے نہ صرف نرم گوشہ رکھتی ہے، ان کی تنخواہیں بڑھاتی ہے، لوگوں کو سرکاری ملازمتیں دیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید زندہ تھیں، وہ کسی شہر میں جاتی تھیں تو لوگ وہاں پہ نعرے لگاتے. جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھی، اپوزیشن میں تھی، جب کسی شہر میں جاتے تو لوگ نعرے لگاتے تھے بے نظیر آئی ہے، روزگار لائی ہے. تو پیپلز پارٹی یہ کوشش کرتی ہے لوگوں کو روزگار بھی دیا جائے، اور جن حالات میں انہوں نے بجٹ پیش کیا میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا کیا ہے کہ ملازمین، چھوٹے ملازمین بہت مشکلات کا شکار ہیں. اور وفاق کو بھی کرنے چاہیے. ابھی وفاق کا بجٹ منظور نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی 10% تنخواہیں کم از کم سرکاری ملازمین کی بڑھانی چاہیے. اور پینشن میں تو بیچارے وہ بزرگ شہری ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کا ظاہر ہے سہارا بھی اسی پر چل رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. خیر اس پہ مزید بھی باتیں ہوتی رہیں گی. وقت اختتام کے قریب ہے. سر بات کریں ہم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں طارق عزیز. طارق عزیز یہ جملہ جو ہے نہ صرف انہوں نے اس جملے کا تعارف کروایا بلکہ یہ جملہ جو ہے یہ ہمیشہ منسوب ہو گیا ہے طارق عزیز کی شخصیت کے ساتھ. نیلام گھر سے لے کر مختلف کمپیئر، اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر کے طور پر رہے. ایک آدھی صدی پر محیط یہ باپ تھا جو آج ہم سے بچھڑ گیا. میں سمجھتا ہوں یہ جو جملہ آپ نے ان کا فکرہ کہا یہ ان کی پہچان تھا. طارق عزیز جو ہے وہ معراج محمد خان کے ساتھ تھے، مختار رانا کے ساتھ تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ابتدائی یا بانی لوگ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انہوں نے سیاست شروع کی، اور طارق عزیز خود بھی کہا کرتے تھے، کئی دفعہ میں نے ان سے انٹرویوز بھی کیے تو انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کئی کپڑے میں خود پہنتا تھا. طارق عزیز ایک بہت بڑا دانشور آدمی تھا، اور ساری زندگی اس نے کوشش کی کہ پاکستان میں جو یہ طبقاتی نظام ہے اس کو کسی طرح خاتمہ ہو سکے اور طبقات سے پاک معاشرہ جو ہے ایک قائم ہو سکے. میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہو سکا. طارق عزیز صاحب کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں.
طارق عزیز صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور خطاب کر رہے تھے قومی اسمبلی میں، تو یہ کوٹا سسٹم پہ بات ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں، اور الہی بخش سمرو صاحب سپیکر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوٹا سسٹم جناب اس کو ختم کر دیا جائے، جب ختم ہوگا تو دیہاتوں کے لوگ جو ہیں وہ شہروں کی طرف آئیں گے، شہروں کی طرف آئیں گے تو شہروں کا گھیراؤ ہوگا اور انقلاب ہوگا۔ وہ بڑے انقلابی آدمی تھے، بڑی جذباتی تقریر انہوں نے جب شروع کی تو ان کا مائک بند کرتے ہوئے بڑے ایک جملہ کہا جو آج بھی مجھے یاد ہے الہی بخش سمرو صاحب نے، کہ طارق عزیز صاحب یہ آپ کا لیلام گھر نہیں ہے۔ طارق عزیز ایک بڑا آدمی تھا، اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور آج وہ گیا ہے، لوگ بہت یاد کریں گے اس کو۔ اور طارق عزیز پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، ریڈیو کے لیے ان کا بہت کام تھا جی۔ اچھا، ریڈیو کے لیے، ٹی وی کے لیے، جیسے کہیں نا ہمارا قومی ادارہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن، اس کا پہلے اناؤنسر ہونے کا اعزاز ان کے پاس تھا۔ اور پھر جیسے آپ نے طبقاتی نظام کی بات کی ہے، تو طارق عزیز چونکہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جذباتی ہو گئے، وہ انقلابی انسان تھے، کہ وہ کسی ایلیٹ کلاس سے نہیں آئے تھے۔ ہمارے ہاں اب شاید ٹرینڈ تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے سکرینز کے حوالے سے، مگر جس انداز میں، جس مشکل سے وہ آئے تھے اور ان مشکلات کا انہوں نے گلا گھونٹا اور ایک تاریخ بنے خود، تو میرے خیال میں ان کی جو بایوگرافی ہے وہ بذات خود ہم سب کے لیے مشعل راہ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اب چونکہ اختتام کے قریب ہیں سجاد ترین صاحب، آپ نے گفتگو کی ہے، تو میرے خیال میں ناظرین جاتے جاتے ہمیں تو آپ اجازت دیجئے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے آپ ایک مرتبہ پھر طارق عزیز کو ضرور سنیے گا۔ اللہ حافظ۔ کس دا دوش سی